बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर फारूक है। आप देख रहे हैं मुनीर फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और आज के इस व्लॉग के अंदर इस वक्त जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूं वो एक्सक्लूसिव हैं और बड़ी खबरें हैं। देखिए, बात ये होती है कि बहसियत सहाफ़ी आपकी एक्सेस किस जगह पर कहां तक होती है, यही किसी भी सहाफ़ी की कामयाबी होती है। आपको खबर का पता चल जाना, खबर की तस्दीक होना और बात है, लेकिन खबर किस हद तक डेवलप हो चुकी है। आपने देखा होगा CNN के ऊपर, BBC के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर कुछ इवेंट हो रहा हो या अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ है या हो रहा है तो उसके ऊपर लिखा होता है डेवलपिंग स्टोरी, यानी वो डेवलप हो रही है। तो एक खबर जो कि बहुत गर्म है वो है बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन साहब के इंटरव्यू के हवाले से, जिस पे मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो व्लॉग भी कर चुके हैं, इसके हवाले से खबरें भी दे चुके हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है। आज कुछ कागजात भी मलिक रियाज साहब की जानिब से, यानी बहरिया टाउन की जानिब से मंजर आम पर आए हैं। उन कागजात से यह अख्ज़ किया जा रहा है कि बेसिकली ये जो सारी सेटलमेंट थी, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी, एक सिविल साइड की सेटलमेंट थी NCA के साथ, वो की गई मलिक रियाज साहब की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से। और उसमें जो भी रकम अनफ्रीज की गई, जो अकाउंट्स अनफ्रीज किए गए और उनके अंदर जो रकम मौजूद थी उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। और वो रकम उन कागजात से ये तासुर दिया जा रहा है कि वो रकम मलिक रियाज साहब ने अपनी मर्जी से अपने लाइबिलिटी अकाउंट, जो कि बहरिया टाउन कराची को जुर्माना किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 460 अरब रुपए का, उसमें उन्होंने वो पैसे रिमिट करवाए बरतानिया से पाकिस्तान में। और बैंक ने बाकायदा तौर पर वो शॉर्ट कोड दिया, स्विफ्ट कोड दिया, नेशनल बैंक पाकिस्तान का अकाउंट दिया, वो लिखा हुआ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पर नेशनल बैंक का अकाउंट है जिसमें वो पैसे आए। अब ये वो बात है जो कि मलिक रियाज साहब के वकला की जानिब से भी कही गई है और अदालत के सामने एफिडेविट भी सबमिट किया गया है और सारे जो मामलात कागजात आए हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम एरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया जा रहा है, जो हुकूमती साइड के वकला हैं वो क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं, मैं कुछ देर में आपके सामने वो रखूंगा। लेकिन जो इंटरव्यू की बात है, वो इंटरव्यू मैं आपको बता देता हूँ जी कि वो इंटरव्यू की क्या अपडेट है। बहुत से लोग कह चुके हैं कि वो इंटरव्यू बस हो चुका है और वो धमाका आने वाला है और बस इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो मैं आपको इसके हवाले से अभी कुछ देर में इंपॉर्टेंट खबर दूंगा। एक बात ऐसी जिसका ताल्लुक मैं समझता हूं कि वो है तो इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है, लेकिन वो ऐसा मामला है जिससे मैं समझता हूं कि तकलीफ बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे अब कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल में पर्दा उठेगा। और मुझे ये बात मैंने मुतअद्दिद जगह से मुझे पहले पता लगा, तो फिर सारी बात है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक एक्सरसाइज होती है जो बहसियत सहाफ़ी हम करते हैं, कम अज़ कम मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हम इसको करें। वो ये कि इमरान खान साहब की अहलिया का जो फ़ोन है और जो उनके ज़ेर इस्तेमाल है वो कितना सेफ़ सिक्योर है, लेकिन उसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं। वो क्या हैं वो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। शेर अफजल मरवत साहब को बना दिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इमरान खान क्या दे रहे हैं, वो ये कि अगर मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा तो फिर मैं भी हार्ड हिटिंग लोगों को मैदान में उतारूंगा, मैं वकला को टिकटें भी दूंगा या मैं वकला को ही ऐसे ओहदे दूंगा जिससे बात जाहिर होगी कि दो लोग मेरा भरपूर दिफा भी करेंगे और पार्टी का बयानिया इस मुश्किल वक्त में भी उठाएंगे। और वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो अब वो एक बड़ा अजीब लफ्ज़ है इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता ही है कि प्रोग्राम तो वो हो गया, तो उसके हवाले से ज़रा मैं आपके सामने बात करूंगा कि ये मैसेजिंग क्या है। अली नवाज अवान साहब के हवाले से इमरान खान साहब के दिल में नरम गोशा क्यों है, और अली नवाज अवान का बाकियों से सिलसिला या अगर वो ऐसा कुछ है तो वो मुख्तलिफ क्यों है, ये मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा कि अली नवाज अवान का और इमरान खान का कनेक्शन क्या है। और अली नवाज अवान के हवाले से इमरान खान साहब बदजन क्यों नहीं हुए, जो अब तक रिपोर्टें सामने आई हैं। ऑल्दो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो इमर्ज की है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। ये तमाम जनाब बातें हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। अली नवाज अवान, अली नवाज अवान का मसला क्या। अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रुकन है। इमरान खान ने उनको वो 2018 के पहले, जिसे कहते हैं ना, पहले ही मरहले में नहीं MNA बने थे, कुछ अरसे बाद बने थे। और
ان کی بڑی قربت رہی عمران خان سے. اسلام آباد میں تھے اسد عمر صاحب اور ان کا آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا. عمران خان بڑا ویلیو کرتے تھے. اور جب اسمبلی میں ایک لڑائی ہوئی جس میں آپ کو پتہ ہے شیخ روہیل اصغر صاحب اور لوگوں کے بیچ میں بڑا ہوا, تو علی نواز اعوان صاحب بھی بڑے اگریسو تھے. عمران خان صاحب کو ویسے اگریسو لوگ پسند آتے ہیں اور ان کو لگتا تھا کہ علی نواز اعوان بڑے افیکٹولی بولتے ہیں اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا تگڑا میچ ان کا پڑتا ہے, لہٰذا علی نواز اعوان کو وہ ہمیشہ سے پسند کرتے تھے. باقیوں نے جو سلسلہ کیا, لیکن علی نواز اعوان کی جو ویڈیو انہوں نے گرفتاری سے پہلے دی وہ بھی عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی, ایز اٹ از نہیں ظاہری بات ہے, لیکن اس کا جو جس تھا وہ بتایا گیا وکلا کی جانب سے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ علی نواز اعوان کے حوالے سے میری یہ رائے نہیں ہے جو باقیوں کے حوالے سے ہے. لیکن دیکھیں رگڑے میں تو اس وقت فواد چودھری صاحب بھی ہیں, لیکن کیا فواد چودھری صاحب کے لیے کسی نے اس طرح آواز بلند کی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ان کے دفاع میں کچھ کہا ہے؟ ان کی اہلیہ وہ کوشش میں ہیں, ان کے بھائی کوشش میں ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی بیل ہو, وہ نکلیں باہر. کیس بھی بڑا عجیب سا ہے, وہ سارا وہ نکلیں باہر. لیکن عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی اس کے ڈیفینس میں کس حد تک آئی ہے؟ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اور لیکن وہ نہیں آئے. آلدو بڑا ہاف ہارٹیڈ ایک اٹیمپٹ تھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک میٹنگ میں گئے, پھر وہاں سے منہ بھی چھپاتے رہے اور پھر خیر کیا ہوا. اب بہرحال وہ رگڑا کھا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی اچھے جذبات کیوں نہیں آ رہے؟ علی نواز اعوان کے لیے نمبر پورے ہیں اور بجائے باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسری صف میں کھڑے ہو گئے ہیں, وہ ٹویٹ میں بھی کہا گیا ہے, لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ عمران خان کے قریب ہے. تو بڑی لکی ہے پھر علی نواز اعوان کہ وہ اتنا رگڑا کھانے کے بعد اور ان کی جو محنت تھی وہ رائے گاہ نہیں گزری. شیر افضل مربت صاحب کو بنایا گیا تو یہ عمران خان صاحب کا میسج ہے کہ بھائی میں تو اب ایسے ہی کروں گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, وہ بڑی ایک دفعہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. تو میرے خیال میں یہاں پر بھی ہے کہ شیر افضل مربت صاحب کو کہ ذرا وہ ایک بلیجرنس دکھا رہے ہیں اور روز آ کے ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں, چارسدہ میں جلسہ ہو وہاں پر وہ بات بڑی کر دیتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ ریاست سے لڑا نہیں جا سکتا اور جو کچھ ہوا ہے, لیکن کیونکہ شیر افضل مربت صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست اس وقت ہیں اور جو ان کا پلیٹ فارم ایکس کے اوپر جو ان کا یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ جو بولتا ہے وہ یہ ہے بیسکلی کہ, اور جس طرح سے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود ساختہ ہے. عمران خان کو گرفتار بھی جعلی ڈوبیس کیسز میں کیا گیا ہے, 9 مئی بھی خود ساختہ تھا اور یہ سب پلان کر کے کیا گیا ہے. اور شیر افضل مربت صاحب 100 نہیں بلکہ 2000% اس ویو کو سبسکرائب کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو اپولوجیٹک بیہیویئر جن کا نہ ہو, جو یہ نہ کہیں کہ ہاں جی بس چلیں جی کچھ غلطیاں ہو گئیں فلان ہو گیا, وہ جو یہ کہیں کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی عمران خان سے, بالکل A1 آدمی ہے عمران خان اور سب جو ہوا ہے وہ جھوٹ ہے. نہ وہ یہ بات کریں کہ فرا گوگی صاحبہ کون ہے, نہ وہ احسن جمیل گجر کی بات کریں, لیکن بات صرف وہ ایک ہی کریں کہ بس جی عمران خان زندہ باد اور باقی جو بھی سب کچھ ان کے بارے میں ہے وہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے. اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر کیا ہے, وہ تو کیس ہی نہیں ہے, وہ تو کیس ہی نہیں ہے. بہرحال اب آج جو عدالت کے اندر ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. عدالت کے اندر عدالت نے ان کی جو سماعت ہے مقدمے کی وہ کی, نوٹسز جاری کیے. نئی ڈیٹ نہیں پتا ابھی کسی کو بائی دا وے کہ جی اگلی ڈیٹ کیا ہوگی. فیڈریشن سے جواب مانگا ہے, ٹھیک ہے, بیل کیونکہ بنتی بھی بیل کا ایڈمٹ ہونا بنتا تھا پلی کا کہ جی وہ ٹرائل کورٹ سے فارغ ہو گئی ہے, ہائی کورٹ سے فارغ ہو گئی ہے, تب اوپر آئے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائی کورٹ کے سٹیج پر میرٹ بھی سامنے کھل کے آیا ہوا ہے, تو اب عدالت میں بھی میرٹ کے اوپر باتیں ہوں گی کیونکہ مقدمہ ابھی خیر ویسے بات بیل کا ہے. لیکن جب عدالت کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ ڈی کلاسیفائی کب ہوا, یہ لہرایا کیسے گیا, اور اس پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بڑے لائق وکیل ہیں, وہ آرگیو کر رہے ہیں اس کیس کے اندر, بڑے تگڑے وکیل ہیں فوجداری معاملات کے, وہ ریلیف کیا دے پائیں گے, دلوا پائیں گے عمران خان کو, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ویسے عمران خان ان سے بہت خوش ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بڑے ناول طریقے سے, بڑے زبردست طریقے سے, نئے طریقوں سے عمران خان کو جو قانونی ڈھال ہے وہ مہیا کی ہے. لیکن یہاں معاملہ ذرا ایک اپ ہل ٹاسک اس لیے نظر آتا ہے کہ جج صاحبان بھی موجود ہیں, کیس بڑا تگڑا بنا ہوا ہے, اور پتہ نہیں یہ بیل کب تک چلتی ہے اور اتنی دیر کیا وہ ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ دے دے گی, یہ اب سوالیہ نشان ہے. لیکن آج جو عدالت میں ہوا یہ نہیں ہوا کہ اچھا جی فیڈریشن جواب دے کے 4 دنوں میں بتائے, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی اگلی ڈیٹ نہیں پتا, وہ اگلی ڈیٹ 15 دن کے بعد بھی کوئی لگ سکتی ہے, مہینہ بھی نہیں کوئی سنے گا, 2 دن بعد بھی لگ سکتی ہے, اور 4 مہینے بھی نہیں لگے گی.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اب ذرا جناب آپ آ جائیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ ملک ریاض صاحب والا سارا معاملہ، لیکن وہ جو انٹرویو کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تھوڑی سی قابل اعتراض بھی ہوگی، اور میں اب آپ کو اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب کی اہلیہ سے ہے. ان کا فون ایک سیف ڈیوائس نہیں ہے، اور جو وہ استعمال کر رہی ہیں، اور اس یا جو بھی ڈیوائسز ان کے پاس ہیں، ان کی کچھ ریکارڈنگز، ان کی کچھ گفتگو آلریڈی کسی کی تحویل میں چلی گئی ہیں، اور وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا گفتگو نہیں ہے مختلف معاملات کے اوپر. اب میں تو کبھی بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گا بحیثیت ایک پاکستانی یا بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے کسی کی کانورسیشنز ریکارڈ ہوں یا پتہ لگے، لیکن میرا کام آپ کو رپورٹ کر کے بتانا بھی ہے، اور بحیثیت صحافی جو مجھے چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے صرف میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس وقت کی انفارمیشن کے مطابق جو میرے پاس موجود ہے اور ویریفائڈ ہے، کہ اس سے عمران خان صاحب کی جو ایک اس کے لیے اس سے کوفت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ڈیوائسز اب مجھے نہیں پتا وہ کتنی سیف تھیں یا وہ کتنی محتاط طریقے سے ان کو استعمال کر رہی تھیں، لیکن وہ ان کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ یہ اب کی نہیں، مطلب یہ ایسی نہیں کہ یہ پرانی ریسنٹ ہے، مطلب آج کل پرسوں 2-4 دن 8 دن 10 دن پہلے 15 دن پہلے ان کی معاملات یا مہینے پہلے کی یا کچھ وہ موجود ہیں، اور وہ کافی میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا باعث بھی بن سکتی ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ موجود ہے اور کسی جگہ پر یہ چیزیں چلی گئی ہیں. اب پتہ نہیں یہ بات وہ ایگزیکٹ ان ریکارڈنگز کے اندر کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن جب میں نے پہلے مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی. جب میں نے ویریفائی کیا ہے اپنے تحت تو مجھے یہ پتا کہ ہاں جی ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن ان کا کانٹینٹ کیسا ہے وہ ایگزیکٹلی صرف اتنا ہی میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ باتیں ضرور پتہ لگی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مطلب ایسا ہوگا کہ باعث شرمندگی ہے. اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، یہ میں بحیثیت صحافی آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں، لیکن میں بار بار کہوں گا میں اس چیز کو نہ سپورٹ کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، پریویسی تو ہر انسان کا حق ہے. اب جناب ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کے بارے میں بہت سے ہمارے دوستوں نے کہا جی کہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور بہت بڑے بڑے انکشافات آ رہے ہیں. میں آپ کو اس وقت اس ولاگ کے اندر جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا ابھی تک. ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا. میں نے پہلے بھی جب آپ کو کہا تھا خاور مانیکا صاحب کے انٹرویو کے بارے میں باتیں آ رہی تھی، میں نے کہا تھا آنا ہے سب کچھ ہے، لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں ریکارڈ ہوا، اور ریکارڈ وہ اسی دن ہوا جس دن وہ نشر ہو گیا. تو ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا. ہاں جو معاملات ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سے سامنے آئیں گے. وہ یہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ آئے گا، اور چیزیں آئیں گی، پرانے معاملات اور آئیں گے، اس کے چند جہتیں اور نہیں آئیں گی، چند ایسی انفارمیشنز جو کہ ملک ریاض صاحب کو پتہ ہے. ملک ریاض صاحب بڑی با اثر شخصیت ہے، یہ میں ذریعے بتا دوں آپ کو کہ وہ اب کے نہیں، ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے. وہ کوئی بھی حکومت، وہ مشرف صاحب کی حکومت ہو، اس کے بعد کی حکومتیں ہوں، وہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، تعلق ان کا ہر ایک سے رہا ہے، اور وہ بڑی اسٹیوٹ بزنس مین رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے طرز تعلق سے یا ان کا جو بزنس کرنے کا طریقہ ہے اس سے پھر ہر کسی کو ہر جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی انٹرویو ان کا ریکارڈ ابھی تک نہیں ہوا. معاملات ضرور ان کی چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا. تو یہ جو خبریں ہیں کہ جی وہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. ہاں جو باتیں آج پاکستان کے سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہی ہیں وہ یہ جی کہ ایک وہ مل گیا جی کہ ملک ریاض صاحب کی جو طرف سے جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے گئے ہیں، وہ کیس جو کہ اب سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس میں اس سے یہ بتایا جا رہا ہے، ملک ریاض صاحب کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ تو ثابت کرتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا مسئلہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے ساتھ تھا، لیکن ملک ریاض صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ سیٹلمنٹ کی، اور یہ سول سائڈ کی سیٹلمنٹ تھی جو کہ ہوتی ہے این سی اے کی تاریخ کی سب سے بڑی سیٹلمنٹ تھی، وہ ضرور کی، اور ان کا وہ ایک مسئلہ تھا وہ ایمیکیبلی حل ہو گیا.
اور وہ جب حل ہو گیا تو ملک ریاض صاحب نے کی طرف سے جو ان کے بینک اکاؤنٹس تھے جن میں پیسے پڑے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً 190 ملین پاؤنڈ یا جتنا بھی پڑا ہوا تھا، وہ یا جتنا بھی وہ پیسے تھے وہ ملینز میں تھے. میرے جیسے غریب آدمی کو تو وہ کئی دفعہ ہندسے ہی سمجھ نہیں آتے کہ کتنے ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈاکیومنٹ پڑا ہوا تھا. وہ انفریزنگ آرڈر موجود ہے جس میں NCA نے باقاعدہ طور پر کہا جی کہ ہم یہ اکاؤنٹ ان کا انفریز کر رہے ہیں. پھر ایک باقاعدہ طور پر بینک کی جانب سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جی یہ اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ پیسے NCA کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی ہم انفریز کر رہے ہیں. پھر اگلی ڈیٹس میں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جی یہ پیسہ پاکستان ریمٹ ہو رہا ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، اور اس کے اوپر بالکل نیشنل بینک کا سوئفٹ کوڈ لکھا ہوا ہے جس کے ذریعے پاکستان میں پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں آتا ہے. اس سے ملک صاحب کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ملک صاحب کا کیونکہ معاملہ حل ہو گیا تھا تو یہ پیسے پاکستان کی حکومت کو نہیں جانے تھے، یہ پیسے ملک ریاض صاحب نے اپنی مرضی سے جو ان کو جرمانہ ہوا تھا بیریا ٹاؤن کراچی کو، جس میں ان کے خلاف 460 ارب روپے کا جرمانہ ہونے ہوا تھا، اس کھاتے میں انہوں نے وہاں سے وہی پیسہ اٹھوا کر بھجوا دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا. اب اس میں جو حکومت ہے اور جو اور لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چھریاں چاقو تیز کر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں جی یہ بات تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ بات تھی تو پھر یہ سارا معاملہ کابینہ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ملک ریاض صاحب ایک پرائیویٹ شخصیت ہیں، ان کا مسئلہ NCA کے ساتھ ملک سے باہر تھا بھی اور وہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا اور پیسے ان کے تھے جو انہوں نے پاکستان بھیجنے تھے، تو حکومت پاکستان کو اس میں کیا تعلق تھا؟ وہ چپ کر کے سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، پیسہ برطانیہ میں ان کا پڑا ہوا تھا، وہ آرام سے اس اکاؤنٹ میں سبمٹ کر دیتے. وہ کیبنٹ میں جانا، وہ پیپر سامنے آنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ کیا جا رہا ہے. اب جب سوال یہ ہو رہا ہے تو اس سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ اور بار بار جو کئی لوگ وہ سیکھ پائے اس کے اوپر وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو 2019 میں شہزاد اکبر صاحب نے کاغذ لہرا کر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑا جشن منایا تھا کہ دیکھیں جی یہ جی 140 ملین پاؤنڈ پاکستان آ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا، یہ ہماری بڑی کارروائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک پرائیویٹ شخص کے پیسے تھے جو اس نے اپنی مرضی سے، اگر وہ پرائیویٹ شخص کے پیسے تھے اور اس نے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے اب جرمانے کے اگینسٹ جو انہیں ہوا تھا، تو پھر اس میں حکومت پاکستان کا کیا تعلق تھا؟ شہزاد اکبر صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی پھر حکومت پاکستان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا. یہ اب معاملہ ادھر جا کے یہ مزید کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور ملک ریاض حسین صاحب کے بارے میں جو خبریں پچھلے دنوں آئی کہ جی بیریا ٹاؤن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیریا ٹاؤن اتنا بڑا جہاز ہے کہ وہ ڈوبے شبے گا نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اس سے ذہنی پریشانی بڑی ہوئی، ان کا بزنس بہت افیکٹ ہوا ہے اور وہ ساروں کو پتہ بھی ہے لوگوں کو. لیکن یہ معاملہ جتنا سادہ بنایا جا رہا ہے اس میں سادہ ہے نہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسے ملک ریاض حسین صاحب کے وکلاء بتا رہے ہیں تو پھر تو کم از کم اس حد تک کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے میں ملک صاحب کو کوئی فیور دی ہے وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اگر شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیسہ آ گیا پاکستان، تو بھئی پیسہ وہ ملک ریاض صاحب اگر وہ پیسہ وہ تھا جو انہوں نے اپنی مرضی سے ٹرانسفر کیا تو پھر اس سے حکومت کا کیا تعلق ہے؟ اگر وہ پیسہ NCA نے کلیئر کر دیا اور اکاؤنٹ انفریز کر دیے تو پھر ملک ریاض صاحب جس مرضی کو پیسے دیں، وہ نہ دیتے سپریم کورٹ میں پیسے، وہ کہیں اور کسی ملک میں شفٹ کر دیتے، وہی رکھتے، اس پیسے سے گاڑیاں خرید لیتے، پراپرٹیاں خرید لیتے. انہوں نے اپنی مرضی سے اگر وہ بھیجا ہے تو پھر شہزاد اکبر صاحب کیبنٹ کے اندر وہ لفافہ کیوں لے کے گئے؟ شہزاد اکبر صاحب نے وہ پریس کانفرنس کیوں کی؟ یہ جن لوگوں سے میری ریسنٹلی آج گفتگو ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے، چاقو چھریاں ہم نے نکالی ہوئی ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اب واللہ علم بالصواب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا، لیکن جو باتیں انٹرویو کے حوالے سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.